नाज़रीन करम, पाकिस्तान की पुकार ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इस दरख्वास्त के साथ, इस गुजारिश के साथ कि हमारे जो सैलाब से मुतासरा बहन भाई हैं और वो लाखों से ज़्यादा करोड़ों की तादाद में हैं, वो गाँव देहात गोठ के जहाँ उनके अपने टूटे हुए घर हैं, वहाँ से पानी निकल जाने के बाद भी अब उन घरों में मालो असबाब नहीं है। उनकी ज़मीनों पे जहाँ फसलें थीं वहाँ पर अब फसलें मौजूद नहीं हैं। जहाँ उनके जानवर मौजूद हुआ करते थे वहाँ वो जानवर नहीं हैं। उन्हें उनके घरों तक पहुँचाना है और उनके घरों तक पहुँचाने के लिए आपसे हमने 3 बातें जिनका की गुजारिश की कि पहले तो उनके लिए राशन का एहतमाम, ये राशन का एहतमाम हर हफ्ते हर दूसरे दिन उनके लिए करना पड़ता है। राशन का एहतमाम कीजिए ताकि उन तक राशन पहुंचाया जाए। आप देखें दुश्वार गुजार रास्तों पर भी आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के रज़ाकार जो हैं वो अपने कांधों पर राशन लाद कर उन तक पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। ये पानी जो है ये उस ज़मीन पर है जहाँ पर लोगों की फसलें हुआ करती थीं। इसके बाद अब घर भी उनके आपने देखा कि इसके बीच में ही मौजूद हैं। रास्ते मसदूद हो चुके हैं, बंद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। यानी आमद व रफ्त के रास्ते उस तरह से मौजूद नहीं हैं। ये सारे काम करना है इनकी बहबूद के लिए। जब तक आप और हम अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे, बढ़कर आगे नहीं आएंगे, इनकी बहबूद का फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकेंगे। इनको दोबारा बसाना है। बसाने के लिए इनके घरों को, जो इनके टूटे हुए घर हैं, उजड़े हुए घर हैं, उनको घर बनाना है। और उसके लिए एक घर पे 5 लाख रुपए का खर्चा जो है वो एक एस्टिमेट किया गया है। इस एस्टिमेशन में 5 लाख रुपया आप अगर डोनेट करते हैं तो एक घर एक फैमिली के लिए एक घर उनका जो है वो दोबारा से तैयार हो जाता है। ये पाकिस्तानी 5 लाख रुपए हैं। इसको अगर आप किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में देखेंगे तो वो उससे कम पड़ते हैं। कोशिश कीजिए आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी हैं, ज़िंदगी में नेकी के बहुत सारे काम हम करते हैं, आप करते हैं, लेकिन ये कि इस वक्त एक बड़ा जेन्युइन मामला है आपके हमारे सामने और आपको और हमें इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना है। लोगों को उनके घरों पर वापस पहुँचाने के लिए हमें और आपको उनकी बहबूदकारी के इस अमल में हिस्सा लेना है। कोशिश कीजिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दी है तो नेकी का अमल करते हुए सोचने के बजाय आप कर गुजरिए। नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत अगर नेकी की है तो आप डोनेट कीजिए और अल्लाह ताला आपको इसका सिला देगा। ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट ये वो इदारा है कि जो आपकी डोनेशन को, जिस मकसद के लिए आप डोनेट करते हैं, उस मकसद के तहत उस पैसों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको जो अजर है, आपकी जो नीयत है, उसकी भी तकमील हो सके। नेकी का काम है, आप और हम मिलके करते हैं। जब आप एक तरफ से नेकी के लिए कदम उठाते हैं तो दूसरी तरफ से हम उसमें शरीक होकर इस अमल को मुकम्मल करते हैं। कोशिश कीजिए। कहा है ना कि नेकी के मामले में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। नेकी तो आप जहाँ आपको मौका मिलता कर गुजरिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तात दिए, और ये हकीकत है कि आपको और हमें ऐसे तमाम जो हमारे बहन भाई हैं जिनके घर तबाह हो गए, उन्हें उनके घर दोबारा से बना कर देना है। एक तो ये मरहला है कि जी आप 5 लाख रुपए डोनेट करते हैं तो एक घर जो है, पाकिस्तानी 5 लाख रुपए की बात हो रही है। आप पाकिस्तान से बाहर US डॉलर्स में करते हैं, आप पाउंड्स में करते हैं तो ये रकम जो है वो तब्दील होकर कुछ और हो जाती है। आप डोनेशन दीजिए, फैमिलीज़ को आबाद कीजिए। ज़िंदगी में इंसान जो है ना, ये वो बड़ी नेकियां हैं कि जिनको करने के बाद सोचता है कि हाँ मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम भी किए हैं। बहुत सारे किए होते हैं, ये बड़ी नेकियां जो याद रहती हैं। और अल्लाह ताला जो है वो कभी भी आपको और हमें हमारी नीयतें, अच्छी नीयतों का जो है वो अजर अल्लाह ताला जो है हमारी सोच से कहीं ज़्यादा देता है। हमें ऐसे नहीं छोड़ता अल्लाह ताला। इसी तरह से जो लोग बीमार हैं, जो फैमिलीज़ बीमार हो, इनफेक्ट हैं, आप देखें ना जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी कहीं डेंगू हुआ है, कहीं मलेरिया हुआ है, कहीं जो है वो टाइफाइड हो गया है, कहीं कुछ और मामला चल रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए, सोचिए कि उनके यहाँ कितने प्रॉब्लम होंगे इन बीमारियों की वजह से। बास तो पहले से बीमार है ना। पाकिस्तान में जो ये शुगर है और जो हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर के मामला आते हैं, दूसरे वहाँ पर हामला ख़वातीन भी मौजूद हैं और दूसरे भी लोग हैं जो ज़ख्मी हो गए, वो भी हैं।
فیملیز کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ 15,000 روپے ایک فیملی کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پہ آپ 15,000 کی ڈونیشن دیجئے، تاکہ یہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس میں آپ کی طرف سے لوگوں کو کی زندگیاں بچانے کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے، ان کی تکالیف دور کرنے کے لیے آپ کا حصہ اس میں پڑ جائے۔ یہ بڑے نیکی کے کام ہیں، اور یہ نیکیاں اس وقت پہ یعنی نیکیاں ہمارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں کہ آؤ بڑھو اور ہمیں اپنا لو۔ اس کے بعد جناب تیسرا مرحلہ خوراک کا ہے۔ آپ ایک فیملی کو ایک ہفتے کی خوراک کے لیے ہم کہتے ہیں کہ 6,000 روپے ڈونیٹ کیجئے۔ کچھ آپ کے لیے اگر مشکل ہے، آپ 5 لاکھ نہیں کر سکتے، 15,000 نہیں کر سکتے، 6,000 ڈونیٹ کر کے ایک فیملی کو کم از کم ایک ہفتے کا راشن ضرور پرووائڈ کر دیجئے۔ میں اپنے مہمانوں کو تعارف آپ سے کروا چکا ہوں۔ میرے ساتھ محترم علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب تشریف فرما ہیں، محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ محترم ہمارے نعت خواں دوست تشریف فرما ہیں محمد وقاص قادری۔ ماشاءاللہ ان سے ہم نے جو ہے وہ ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ایک حمدیہ کلام بھی سنا۔ میں ہمارے آج کے جو عالم دین ہیں فیصل عزیز بندگی صاحب، علامہ صاحب، ان سے جو ہے تھوڑی سی رہنمائی چاہوں گا، کیونکہ ہم تو سیکھ رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے۔ میں سر جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، گھر کی تعمیر ہے، میڈیکل فیسلٹیز کے لیے، یا ہم نے کہا کہ راشن کے لیے، تو اس میں ہر طرح کا چاہے زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، جو کچھ بھی ہے، اس ہر طرح کا فنڈ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ ان تعمیرات کے لیے جو رقم دی جائے اگر وہ زکوٰۃ میں سے ہے تو زکوٰۃ کے پھر مصارف الگ ہیں، اور زکوٰۃ کی کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں مالک بنانا شرط ہے جی، کہ جس کو دے رہے ہیں اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ یہ آپ کا ہے۔ اور اچھا پھر یہاں پر KGN میں ایک یہ خاص اہتمام ہوتا ہے کہ جو ڈونیشن لیا جاتا ہے تو ڈونیشن دینے والے سے پوچھا جاتا ہے یہ کس مد میں ہے، اور اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق اسی مد میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، تو KGN ایک تو یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ آپ کے ڈونیشن کا جو مصرف ہے وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، اور اس میں ڈونیشن دینا وہ اس لیے ضروری حد درجہ ضروری ہے کیونکہ یہ عمومی حالات نہیں ہیں، یہ خصوصی حالات ہیں، ہنگامی حالات ہیں۔ ہنگامی حالات میں معمول سے کچھ ہٹ کر بڑھ کر کرنا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں 22ویں سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الحج، اس کی 78 آیات ہیں۔ اس کی 77ویں آیت میں خداوند ذوالجلال نے مسلمانوں کے ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب کے حضور رکوع کرو، سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز، رکوع، سجدہ، عبادت، یہ تینوں چیزیں اگر کر بھی لو تو فلاح کی ضمانت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ان تمام باتوں کے ساتھ وفعلوا الخیر پر عمل نہ ہو۔ کیا بات ہے، جی ہاں، بلا شبہ، خیر کے کام کرو، نیکی کے کام کرو۔ اللہ کو ایسا نمازی کیسے پسند ہوگا کہ جو اپنی نمازوں میں تو لگائے لیکن مخلوق سے غافل ہے؟ کیا بات، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں وہاں پہ کتنا بڑا طبقہ، کتنی بڑی آبادی بے گھر ہوئی ہوئی ہے۔ کھلے آسمان، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہماری فیملی وہ بے یارو مددگار کھلے آسمان کے نیچے ہو؟ ہم تو گھر میں رہتے ہیں، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں سیفٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، گھر میں ایک کاکروچ نہ گھسا ہے، گھر میں ایک جو ہے وہ چوہا نہ آ جائے، اور کوئی باقی سیفٹی کے لیے تالے لگا کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے اطمینان سے۔ لائٹ چلی گئی تھوڑی دیر کے لیے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، وہاں تو سر یہ تصور ہی نہیں ہے اس وقت۔ یہ ہمارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے اوپر قیاس کریں، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے ہم چاہتے ہیں، وہ سب کچھ ان کے لیے چاہیں، ان کے لیے کوششیں کریں، ان کے لیے کاوشیں کریں۔ تو ایک تو خداوند ذوالجلال نے اس طرف توجہ دلائی کہ
وعبد جب رب کہتا ہے عبادت کرو تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب آ گئے۔ وفعل الخیر کا مطلب ہے انسانیت کی خدمت۔ پھر ایک اور اس مسئلے پر خداوند ذوالجلال نے پوری سورہ مبارکہ نازل کی ہے، اور یہ بڑی معروف صورت ہے، ہمارے یہاں بچوں کو یاد ہے، نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم اس کے مضمون پر اگر غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بہتری آ جائے۔ ماشاءاللہ، جی فرمائیے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، حبیب آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلا دیتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم سے بدسلوکی کرتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ اچھا، اس کے بعد اب مذہبی طبقے کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور ضرورت کی کوئی چیز ان سے مانگ لو تو دیتے نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خداوند ذوالجلال نے متوجہ کیا ہے کہ اگر ضرورت کی کوئی شخص کوئی چیز مانگ لے اور اس کے پاس وہ ہو، وہ نہ دے تو اس کی مذمت ہے۔ اس وقت تو ہنگامی حالات ہیں، اس وقت اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے یہ امداد نہیں کرتے، ان کے لیے تعمیر نو نہیں کرتے، ان کو ان کے گھروں میں ہم سیٹ نہیں کرتے، تو یہ ذہن میں رہے جب تک وہ بے گھر ہیں، صرف وہ بے گھر نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم بے سر و سامانی میں ہیں۔ صحیح، اگر وہ احساس ہمارے کیونکہ کسی چیز کو محض جان لینا وہ تو ایک معلومات ہے، معلومات کی اہمیت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ آپ کے دماغ کے نہاں گوشے میں کہیں محفوظ ہو جائے۔ عمل تب ہوگا، بدلاؤ تب آئے گا جب آپ کی معلومات آپ کا احساس بن جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات، آپ کا شعور بلا شبہ وہ آپ کو اندر سے جھنجھوڑنے لگ جائے۔ تو محض یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی اس سیلاب سے متاثر ہوئی ہے، ہمیں پہلے مرحلے میں تو جانیں بچانی تھی، اس میں سب نے تعاون کیا، اب دوسرا مرحلہ ہے، اب زندگی کی جانب دوبارہ ان کو لانا ہے، اور اصل کام یہی ہے، معمول کی زندگی پر لانا ہے۔ جی، ایک اور مسئلہ ہے، ابھی اس طرف تو وہ کام شروع بھی نہیں ہوا، وہ فیز 3 ہے۔ وہ اہم ترین مرحلہ یہ کہ جب یہ آباد کاری بھی ہو جائے، لوگ اپنے گھروں میں منتقل بھی ہو جائیں، اس کے بعد بھی ایک اہم مرحلہ ہے، وہ بڑا پیچیدہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن بچوں نے جن بچوں نے اپنی ماں کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا ہو، جس باپ نے اپنے بیٹے کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا ہو، جس جوان نے اپنے بوڑھے باپ کو پانی کی نظر ہوتے دیکھا، اس کی نفسیات پر کیا اثر مرتب ہوا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں یہ احساس دلانا ہے نا ان کو کہ ہم ہیں، جہاں محرومی ذرا سی بھی رہ گئی وہاں جس احساس کی آپ بات کریں وہ شدید تر ہو جائے گا۔ لازمی یہ بچے جو اس وقت جنہوں نے اپنی عہد طفلی میں، نوجوانی میں یہ سیلاب کے مناظر دیکھے ہیں، یہ زندگی بھر ان کے دماغ سے نہیں نکلیں گے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں محترم نفیس احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، شاید ہم ایک ایسے فیز میں ہیں جہاں لوگوں کو یہ احساس دلانا پڑتا ہے، یہ پڑ رہا ہے کہ ان کا فرض بنتا ہے کچھ، اور انہیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں خاص کر جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی تیار کرنے کے لیے ہمیں کس طرح لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں بھائی کو بھائی کی ضرورت ہے اور بھائی کو بھائی کے لیے کچھ کرنا ہے، یعنی یہ نیکی جو ہے اس کا احساس کیسے دلا سکتے ہیں؟ شاید بہت اچھا سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے، اور جیسا کہ علامہ صاحب نے کہا کہ حقوق اللہ کی تو معافی ہے لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کی معافی بھی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہے جی، وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حقوق العباد میری ذمہ داری نہیں ہے، پڑوسی معاف کرے گا تو میں کروں گا۔ آپ کے ملک میں سیلاب آیا، زلزلہ آیا تو آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ تو ہم سب کا فرض ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، اور انفرادی طور پر میں زیادہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے، سر اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہے نا حدیث قدسی
کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، ٹھیک ہے نا، میں بیمار تھے، میری عادت تھی. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حوالے سے پوچھے گا. آپ فرمائیے. جی ہاں، وہی بات ہے کہ جب ضرورت ہے ایک معاشرے میں، ایک ملک میں، کہ ایک صوبہ 2 صوبے جو ہے وہ اس کا تقریباً 3 چاروں اس کے شکار ہوئے. 3 سے 4 کروڑ کے قریب بہت بڑی تعداد ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا سلسلہ ہوا ہے. تو الحمدللہ جس طرح خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کام کر رہا ہے، اور یہ زمانے سے انہوں نے ایک روایت قائم کی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ عمومی طور پر تو کام کرتے ہی رہے، لیکن خصوصی طور پر جب کوئی اس طرح کے حالات آ جائیں، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، تو خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اور ہر قدم پر ان کا ساتھ دینے کو تیار بیٹھا ہے. تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہم ان تک کی تمام ذرائع پہنچائیں، اپنی امداد پہنچائیں، اور وہ ان ضرورت مندوں تک پہنچائیں. یہ ان کا بھی فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے، بہت ضروری. بہت شکریہ. اچھا ناظرین کرام، سندھ کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ابھی بھی دیہاتوں میں، گوٹھوں میں پانی موجود ہے. دادو سائٹ پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، تھارو شاہ میں یا پھر آپ نوشہر فروز میں آگے وہ دالی کا علاقہ ہے، وہاں جائیں تو ابھی تک پانی نہیں نکلا. بہت سارے علاقے ایسے ہیں. اگر میں بتانا چاہوں، دادو میں خاص طور پہ دادو کے جو اضلاع ہیں، دادو کے جو دیہات ہیں، گوٹ ہیں، ان میں پانی نہیں نکلا. اور پھر جو کچے گھر تھے، آپ جانتے ہیں کچے گھر ہوتے ہیں، ان کچے گھروں کی دیواریں، چھتیں سب گر گئی ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ٹیئر گارڈر کا وہ گھر بناتے ہیں، چھپر اوپر جو ہے نا وہ گھاس پھوس سے اپنا چھپر بناتے ہیں، کچھ نہیں بچا ہے. اور ان کی زندگی بھر کی جو جمع پونجی ہوتی ہے، اصل میں جو ان کی کمائی ہوتی ہے وہ ان کے جانور ہوتے ہیں، جس کو مال کہتے ہیں سندھ میں، وہ نہیں بچا. تو اندازہ لگائیے کہ لوگ کس حالت میں ہوں گے. آپ ان کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا گھر چاہتے ہیں، آپ کے تعاون سے، آپ کی ڈونیشن سے، آپ کی امداد سے ان کا گھر دوبارہ سے ریسٹور ہو جائے، یعنی بن جائے دوبارہ سے، اس کی مرمت ہو جائے. تو ایک جو ہے ویب سائٹ ہے جہاں آپ اپنے ٹیلی فون سے ڈونیشن فوری طور پہ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ 5 لاکھ پاکستانی جو ہے 5 لاکھ روپیہ ایک گھر کی جو ریسٹوریشن ہے اس کے لیے، ایک گھر کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے، اس کی مرمت کے لیے 5 لاکھ کی ڈونیشن ہے. اس کے لیے آپ جس ویب سائٹ پہ آپ جا کر ڈونیشن دے سکتے ہیں وہ ہے www.kgnwt خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ KGNWT.org. ٹھیک ہے جی، www.kgnwt.org آرگنائزیشن. آپ اس پہ جائیے. جانے کے بعد آپ جو ہے ماسٹر کارڈ سے، ویزا کارڈ سے، جیسے چاہتے ہیں آن لائن آپ چارج کر سکتے ہیں. www خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ .organization www.kgnwt.org. آپ اس پہ آن لائن ماسٹر کارڈ سے یا پھر آپ جو ہے وہ ویزا کارڈ سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈونیٹ کیجئے. اگر کسی کا گھر بنوانے کے لیے نہیں کر سکتے، اس میں کم حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ بھی ڈال دیجئے، کیونکہ کچھ کے گھر جزوی طور پہ کم، کچھ کے زیادہ، اور کچھ کے مکمل طور پہ تباہ ہو گئے. آپ کا جو پیسہ جو آپ امداد دے رہے ہیں، جو ڈونیشن آپ دے رہے ہیں، وہ ضائع نہیں ہوگا. یہ آپ کی نیکی جو ہے وہ لگے گی جا کر کہیں نہ کہیں. اور پھر آپ کی نیت، جس نیت سے آپ نے دے دیا، اس نیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کا صلہ دینا ہے. لوگوں کی خدمت کی بات ہے. کسی کا گھر اگر تعمیر ہو سکتا ہے، آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں، 5 لاکھ روپے کر سکتے ہیں. تو آپ اس ویب سائٹ پہ فوری طور پہ آپ چاہیں تو ڈونیشن دے سکتے ہیں. آپ کو ہمارے پروگرام میں کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈونیشن ہاٹ لائنز پر کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ سے آپ www.kgnwt.org پر آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. 5 لاکھ نہیں دے سکتے، کم دیجئے. اگر آپ میڈیکل ایڈ کے معاملے میں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو 15,000 روپے آپ ڈونیٹ کیجئے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ راشن 6,000 روپے ایک فیملی کا، ایک ہفتے کا راشن، تو وہ ڈونیشن. لیکن کوشش کیجئے کہ آپ اس نیکی کے قافلے کا حصہ بن جائیں. آپ نیکی کے اس قافلے کا حصہ بن کر تو دیکھیے،
آپ کو اندازہ ہوگا کہ منزلیں کتنے قریب آ جاتی ہیں۔ زندگی میں سکون اور مقاصد کا حصول ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو نیکی کے اس قافلے کا حصہ بن تو جائیے۔ ابھی علامہ صاحب نے جو آیات یہاں پر تلاوت کی، اس میں واضح طور پہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے نمازیوں سے ان کی نماز کا بھی جو ہے وہ پوچھ گچھ کرے گا کہ جو اپنی نماز کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی نماز میں اللہ سے جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو اپنے عمل میں جا کر پورا نہیں کرتے۔ تو عہد جو ہم اللہ تعالیٰ سے 5 وقت کر رہے ہوتے ہیں، اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ علامہ صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عہد ہی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور ہم دن میں 5 دفعہ عہد کرتے ہیں۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑو کے بندہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ بالکل، یہ تو عہد ہے نا۔ بالکل، میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 وقت کھڑو کے کہہ کیا رہا ہوں، تو یہ عہد کیسے پورا ہوگا انسان کا؟ یہ جو آیت ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت سورہ فاتحہ کے 3 حصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے۔ ایک اہم سے ابتدائی 3 آیات ہیں خداوند ذوالجلال کے تعارف پر، جی، یہ دونوں کا ریلیشن آ گیا، اس کے بعد اس آیت میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، جی۔ اس کے بعد پھر جو آیات ہیں وہ صرف بندے کے لیے ہیں کہ بندہ دعا کیا مانگے۔ اس آیت میں بندے کو یہ بتایا گیا ہے کہ مخلوق کا خالق سے تعلق کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ظاہری الفاظ ہیں، اس کے پیچھے ایک مفہوم ہے۔ مفہوم یہ ہے عبادت صرف سجدہ کر دینا نہیں ہے کہ جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، ہم نے تجھے اپنا معبود مانا ہے، تو اب زندگی بھر وہ ہوگا جو تو چاہے جو تو چاہے۔ ہماری زندگی اس قرینے میں، اس ضابطے میں گزرے گی جو تیرے احکامات کے مطابق ہو، اور جہاں ہمیں زندگی کو اس ضابطے اور اس طریقے قرینے سے گزارنے میں مشکل ہوگی، ہم تجھ سے مدد مانگیں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے۔ اور اس آیت میں اوپر کی 3 آیات سے ایک باطنی مفہوم بھی ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہی جاتی ہیں اور بعض اس کے اندر موجود ہوتی ہیں طے شدہ۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک خبر دی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ عالمین کا پالنے والا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کے بندے ہو جو عالمین کو رزق دیتا ہے، جو رب ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، اپنے سب کا مالک ہے، وہ سب کو رزق مالک ہے، وہ سب کا، بے شک ہم اس کی ملکیت ہیں۔ آپ دیکھیے سر، اگر ہم یہی سمجھ لیں بالکل کہ ہمارا مالک جو ہے، ہمیں سر تو اسی کے سامنے جھکانا ہے نا۔ اس لیے بندوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے عالمین کے رب کے بندے ہو تو تمہاری ذات بھی ہماگیر ہونی چاہیے، مطلب وہ اتنا بڑا ہے کہ تم اس کی ربوبیت کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہو، اور وہ تمہارا مالک بھی ہے، اور یہ احساس تمہارے اندر ہو کہ میں اپنی ذات تک محدود نہ ہوں، میرا رب عالمین کو پالتا ہے، میری ذات بھی سب کے لیے مفید ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے۔ وہ رحمان ہے تو مجھے غضب کا پیکر نہیں بننا، وہ رحیم ہے کیا بات ہے، تو مجھے متکبر نہیں ہونا۔ کیا بات ہے، تم رحمان کے بندے ہو، تم تکبر نہیں کر سکتے، صحیح، تم رحیم کے بندے ہو، تم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، تم مالک یوم الدین پر ایمان رکھتے ہو، تمہاری زندگی راہ اعتدال سے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور تمہارے سامنے موجود ہے، بات ہے، سبحان اللہ، تمہارے سامنے ایک جزا و سزا کا معین دن ہے جس کا تصور موجود ہے۔ وہ تصور تمہیں زندگی کی صراط مستقیم سے اترنے نہیں دے گا، اور اگر کبھی گاڑی اتر بھی گئی تو تصور دوبارہ لے آئے گا صراط مستقیم پر، کیونکہ احساس احتساب وہ انسان میں نظم و نسق قائم کرتا ہے۔ اور اگر نماز انسان پڑھتا رہے اور مفہوم کو سمجھتا رہے تو پھر اس کے کا نہ یہ احساس اس کے دل سے نکلے گا، اس کی ذات سے نکلے گا، اور نہ اس کا عمل جو ہے وہ بھٹکے گا۔
देखिए खुदावंद ज़ुलजलाल ने ये तो कहीं भी नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, उसने तो कहा है कि इसको कायम करो। कायम करो, क्या बात है, क्या बात है, कायम तो मेरे किरदार में होगी ना, वो ओहो, कायम तो मेरी शख्सियत में होगी, मेरे रोज़ो शब में होगी, वरना तो पढ़ना ही होगा वो, जिसका मुतालबा नहीं है। क्या बात है सर, माशाअल्लाह। मुतालबा है कायम करने का। कायम करने का। जब तुम नमाज में ये कहते हो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कि दाएं वालों तुम सलामत रहो, बाएं वालों तुम सलामत रहो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी सलामती बांटने वाली है? क्या बात है, सुभान। अगर तुम्हारी जिंदगियों से सलामती को खतरा है तो तुम अपनी नमाज से वफादार नहीं हो। क्या बात है सर। हमारे नफीस अहमद खान साहब, आपका भी बड़ा तजुर्बा है लोगों के दुख बांटने का, वो काम करने का जिससे लोगों को में सलामती बांटी जा सके। ज़िंदगी में ये सारे काम आपने किए हैं और मैंने देखा आप अपने बच्चों को भी इस तरफ लेके निकलते हैं, उनको भी आपने इस रास्ते पे डाला है ताकि उनकी ज़िंदगी में ये उनसर जो है मौजूद रहे। आप ये बताइए कि आप मरीज़ों की इयादत करने भी जाते हैं, ये समझते हैं कि बाज़ औक़ात लोगों को सिर्फ हौसला देने से उनके मसाइल आधे हल हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो अगर आपसे मुस्कुराकर और आपकी दिलजोई करता हुआ, मरीज़ आधे बगैर दवा इस्तेमाल किए डॉक्टर के पास से आते हैं तो आधे सही हो जाते हैं, आधी बीमारी तो इसी में ख़त्म हो जाती है। तो यही हमारे माशरत का सिलसिला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी आला अखलाक का नमूना थी। इस वजह से 40 साल तक आपने जो माशरती रवैया रखा, उसकी बुनियाद पर हर आदमी ने आपकी बात को लब्बैक कहा कि आप सच्चे हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है, आप जो कहेंगे सच कहेंगे। तो हमें अपने माशरे में भी यही रवैया रखना है, अपने किरदार में भी यही रवैया रखना है, तो हम लोगों के मसाइल भी हल कर सकते हैं, उनकी दुख दर्द में उनके साथ शरीक हो सकते हैं। बकौल आपके शरीक नहीं हूँ, खड़े तो हो सकते हैं, कम से कम अच्छाई में तो कहलाएंगे। उस परिंदे की तरह कि जो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, आग बुझा तो नहीं सकता, लेकिन उसने कहा मेरा नाम आग बुझाने वालों में तो आए। तो वही सिलसिला हमारा है कि हम हर एक का मसला हल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी दिलजोई तो कर सकते हैं। सही बात है। वो कतरा कतरा दरिया बनता है, वो इस निस्बत से कहा जाता है कि अब मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो अगर हर शख्स अपना अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा डालता चला जाए तो फिर वो इतना हो जाता है कि सबकी मदद की जा सके। नाज़रीन कराम, ये जो मदद करने वाला मामला है, तो इसके लिए फिर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार हमने 1 महीने पहले डोनेशन दिया था ना, हम तो दे चुके, लेकिन ये तसलसल के साथ एक मसला है जिसके हल की तरफ हम जा रहे हैं, और हल तभी होगा कि जब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपना फ़र्ज़ अदा करते जाएं, अपना हिस्सा डालते चले जाएं। पहले मसला इतना बड़ा नहीं था, पहले सिर्फ उनको किसी एक जगह पर छप्पर देख के, साया देकर और ग़िज़ा देकर बसा देने का था वक्ती तौर पर। अब उन्हें उनके घरों पर वापस भेजना है, उनके घरों को दोबारा से तामीर करना है या उनकी मुरम्मत करनी है। उनमें से बेशतर लोग बहुत बीमार हैं, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का एहतमाम करना है। आपको अंदाज़ा है कि दुनिया भर से यंग डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स की टीमें आई हुई हैं जो पाकिस्तानी हैं, जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। यहाँ से मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के यंग पैरामेडिक्स एंड डॉक्टर्स की टीमें जो हैं वो गई हुई हैं। हम बहुत आसान समझते हैं इसको, हम समझते हैं कि यहाँ से ट्रक में हमने जो है वो 6 कार्टन जो है मेडिसिन के रवाना कर दिया, अब ये जाकर लोगों में तकसीम हो जाएंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि आप जाकर कार्टन रख दें, 6 लोगों से कहेंगे जिसको जितनी दवाएं लेनी है लेके चला जाए। नहीं, सेल्फ मेडिकेशन थोड़ी करानी है, या दवाओं के लोग जो है बंडल उठा उठा के ले, ये जाकर कहीं रखे जाते हैं, इनकी शॉर्टिंग होती है। वहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आपको चाहिए, फिर किस इलाके में कितनी ज़रूरत है उस इलाके में उतनी पहुँचाई जाती हैं। मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया था कि जमा करना बहुत आसान है, बांटना पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे इलाकों में भी इमदाद पहुँचाई गई जहाँ पर पैदल जाने का रास्ता नहीं था। हमारे रज़ाकार पानियों में, बोट्स में सफ़र करके पहुँचे हैं ऐसे इलाकों में, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरतमंद वो लोग थे जो चारों तरफ से, अब ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है पानी, जो चारों तरफ से घिरे हुए थे, जिनके पास जाने का रास्ता नहीं था। अगर घर में 4 आदमी तंदुरुस्त तवाना हैं, वो इस पानी में जो गर्दन गर्दन तक है सफ़र कर सकते हैं, लेकिन 2 आदमी ऐसे हैं
کہ جنہیں اس جگہ سے لے کر کہیں جانا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ 4 آدمی بھی نہیں جا پاتے ہیں، ایسے ہی نا سر؟ بالکل۔ پھر وہ 6 کے 6 لوگ وہاں پر موجود رہتے ہیں، ان لوگوں تک کون پہنچے گا، ان لوگوں تک کیا پہنچایا جائے گا؟ یہ آپ کا ہمارا فرض ہے، یہ آپ کا ہمارا فرض ہے۔ اچھا، تو میں گفتگو تو آپ سے کرتا رہوں گا، اصل مقصد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 6,000 روپیہ آپ ڈونیٹ کیجئے ایک ہفتے کے راشن کے لیے، 15,000 روپیہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہے ایک فیملی کے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک فیملی کو ان کا گھر جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور کر کے دیا جائے، دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ بنا کر مرمت کر کے دیا جائے، تو 5 لاکھ روپے کا ڈونیشن۔ اس کے لیے آپ www.kgnwt.org یعنی www.khwaja-gharib-nawaz-welfare-trust.organization www.kgnwt.org اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس ویب سائٹ پہ آپ ماسٹر کارڈ سے، ویزا کارڈ سے آپ فوری طور پہ بھی ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا وقاص قادری صاحب، محمد وقاص قادری صاحب سے ایک نعتیہ کلام کی، اور اس کے بعد دیکھیں ہم ایک وقفے پہ جائیں گے اور پھر واپس آتے ہیں، پھر اپنے گفتگو سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدایا بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدایا بھرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، اور منتشر گئے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جہاں، منتشر گئے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والی یہ دو جگہ، رحم فرما دے اب تیری امت ہے غم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے غم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، اور میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم دم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم، تیرا سوگوڑا حرم، شالا وسدار وے تیرا سوگوڑا حرم۔
سغوڑا گھر میں، اور کس کو جا کر کہے تاج دار گھر میں، کس کو جا کر کہے تاج دار گھر میں، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے میں، غم دور ہو جائے غم یا شفیع امم، دور ہو جائے غم یا شفیع امم، شالا وسطہ روے تیرا سغوڑا حرم، تیرا سغوڑا حرم، حاضریوں نیازی کی دربار